मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि हम अल्लाह की इबादत करें, और इबादत का मफहूम ये बयान किया कि अल्लाह ताला के भी अहकाम पूरे करो और अल्लाह की मखलूक के भी हुकूक को पूरा करो। अल्लाह ताला के हुकूक में ज़ाहिरी अहकाम भी हैं जो हमारे जिस्म से निकलते हैं, नमाज है, ज़कात है, रोज़ा है, और अल्लाह ताला के हुकूक में दिल के अहकाम भी हैं। आपको अपने दिल को भी दाएं बाएं ले जाने की इजाज़त नहीं है। जब हम गुलाम कहते हैं अपने आप को अल्लाह ताला के, तो गुलाम का मतलब सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक। तो उसमें दिल भी आता है कि नहीं आता? तो इजाजत नहीं है कि हम अपने दिल को दाएं बाएं लेके जाएं। दाएं बाएं का मतलब क्या है? लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट का मतलब क्या है? कि अपना दिल अल्लाह के अलावा किसी से लगाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला इन्न फिल जसदी मुद्गा इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। फरमाया, खबरदार सुनो, हमारे जिस्म में एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा है। जब वो गोश्त का टुकड़ा ठीक होता है तो पूरा जिस्म ठीक, जब वो खराब होता है तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। यहां एक बार बार मैं एक बात करता हूं, उसकी मैं दोबारा यहां तंबीह करूंगा। देखो, यहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिल के बारे में फरमाया कि वो ठीक होता है तो पूरी बॉडी ठीक, वो खराब होता है तो पूरी बॉडी खराब, तो क्या मतलब? यहां हमें मना किया गया है कि हम कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें ना खाएं। इस हदीस का ये मतलब है भाई कोई डॉक्टर अगर ये हदीस सुनेगा, वो कहेगा हम तो पहले ही कह रहे थे आप अपनी हार्ट की केयर करें, आपका हार्ट का मसला है जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी मुतासिर हो रही है। पराठे खाना छोड़ दें, सिगरेट पान गुटके छोड़ दें। डॉक्टर तो यही तशरीह करेगा ना। क्या ख्याल है भाई? दिल का मसला है आपका, और हदीस में आता है कि दिल जब खराब होता है तो पूरी बॉडी खराब होती है, दिल सही होता है तो पूरी बॉडी सही होती है, लिहाजा आप ऑपरेशन करवा के अपना दिल ठीक कर लें। लेकिन आप क्या समझते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये है? बोलो ना भाई, क्या हो गया ना? क्यों आपने फौरन कह दिया कि भाई नबी की मुराद ये नहीं है? वजह है कि आपको मालूम है कि मेडिकल साइंस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजू बोलो नहीं है। नबी का जो टॉपिक है वो मेडिकल साइंस नहीं है। क्या खाना है क्या नहीं खाना, सेहत के हवाले से जो चीजें, ये बार बार मैं तंबीह इसलिए करता हूं कि फिर इस तरह की चीजें आती हैं सामने कि हकीम लोग हदीस का सहारा ले रहे हैं, और हदीस में आता है ये इसमें ये शिफा है, तो अब उसका कुछ कहवा बना के पिला देंगे आपको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन चंद चीजों के बारे में हमें बताया है कि इसमें शिफा है, कुरान ने भी बताया, लेकिन कैसे है, कितनी मिकदार में खानी है, किसको खानी है और किसको उल्टा नुकसान होगा, ये तफसीलात हमें कुरान और सुन्नत में नहीं मिलती। ये तो मेडिकल साइंस का पूरा एक शोबा है, तो ये डॉक्टरों और जो माहिर हकीम है उनसे पूछने की चीज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तो बताया कि हलाल क्या है, हराम क्या है, पैसा कमाने में हलाल तरीका क्या है और हराम तरीका क्या है, और यह भी बताया कि तिजारत में अल्लाह ने बरकत रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश तिजारत की तरफ ज्यादा आप उम्मत को लाना चाहते थे।
لیکن کون سی تجارت حلال ہے کون سی حرام یہ تو بتا دیا. کمانا کیسے ہے کیا یہ بتایا کہ کس بزنس میں زیادہ پروفٹ ہے بھائی. وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو ماہر معیشت سے آپ پوچھیں گے, معیشت کے ماہرین سے آپ پوچھیں گے, جو آج کل بزنس چل رہا ہے اس کے ماہرین سے پوچھیں گے, رفیع بھائی سے پوچھیں گے. رفیع بھائی چاول کا کام وہ کیا ملٹی گرین, ان کی دکان کا ولاگ بنایا تھا نا, ملٹی گرین آٹا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ 25 بوریاں کم از کم فری بنتی ہیں ہماری, مذاق کر رہا ہوں, وہ ہم نے ولاگ بنا دیا نا. تو سیریس نہیں ہو جائیں, یہ مذاق ہی ہے. تو یہ تاجروں سے پوچھا جائے گا بھائی جو کا آٹا زیادہ چلے گا مارکیٹ میں, گندم کا آٹا چلے گا, ہر ایک کی ایک فیلڈ ہے. پیغمبروں کا ہدف کیا ہے, پیغمبروں کا موضوع کیا ہے, پیغمبروں کا ٹاپک کیا ہے, مذہب کی ہمیں ضرورت کیوں ہے بھائی. ہدایت, سیدھا راستہ, غلط اور صحیح میں فرق, وہ راستہ جو انسانوں کو جانوروں سے جدا کرتا ہے, وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. آپ کی ہدایت کے بغیر آپ ایک صحت مند انسان تو بن سکتے ہیں, آپ ایک پیسے والے تو بن سکتے ہیں, اچھے انسان آپ نہیں بن سکتے. اچھے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں, اچھے حکیم بھی بن سکتے ہیں, اچھے انجینئر بھی بن سکتے ہیں, آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے. اور ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری پہلے کیا ہے بھائی؟ اچھا انسان بننا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے تو پوری باڈی ٹھیک رہتی ہے, تو اس ٹکڑے سے جسمانی دل مراد نہیں ہے, اس ٹکڑے سے روحانی دل مراد ہے, جس میں خیالات آتے ہیں, جس میں چاہتیں چھپی ہوئی ہیں. ہم اگر یہ گوشت کا دل نکال کے کسی اور کے لگا دیں اور پلاسٹک کا دل لگا دیں تو وہ ساری چاہتیں کس میں آئیں گی؟ اسی پلاسٹک میں آ جائیں گی. عاشق مزاج لوگ آتے رہتے ہیں میرے پاس, عشق ختم نہیں ہو رہا, تو اس کا حل کیا ہے بھائی؟ یہ دل میں ہے نا عشق, یہ دل نکال کے کسی اور کو دے دے, تیرے ہاں کچھ دوسرے کا دل لگا دیتے ہیں, تو اس سے فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا بھائی. وہ تو جو بھی دل آئے گا اس میں خیالات شروع ہو جائیں گے. اب یہاں ایک میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے, خیالات تو دماغ میں آتے ہیں, دل میں تھوڑی آتے ہیں. دماغ چینج کریں گے تو بندہ چینج ہو جائے گا. تو خوب سمجھ لو کہ دماغ میں خیالات آتے ہیں, دل میں نہیں آتے. خیالات کا مرکز دماغ ہے. یہاں بھی وہی بات ہے, اسلام میڈیکل سائنس کی باتیں نہیں کرتا. دیکھو جب ہم روتے ہیں تو آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں کہ آنکھیں روتی ہیں یا دماغ روتا ہے, ڈاکٹر کہے گا دماغ روتا ہے, آنکھ نہیں روتی. آنکھ پہ اس رونے کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. تبھی دماغ سو رہا ہو, آنکھ کو آپ غم کی بات سنائیں تو آنکھ روئے گی؟ بولو, آنسو نکلیں گے؟ نہیں, کیونکہ دماغ جو اصل میں جس کا کام ہے رونا وہ سو رہا ہے. لیکن جب دماغ روتا ہے تو اثرات کہاں آتے ہیں سب سے پہلے؟ بولو, آنکھوں پہ آتے ہیں. اس لیے عرف میں نسبت آنکھوں کی طرف کی جاتی ہے, دماغ کی طرف بولتے کیوں نہیں یار؟ نہیں کی جاتی, کیونکہ اثر کس پہ آ رہا ہے؟ آنکھ پہ آ رہا ہے. تو نسبت ہم آنکھ کی طرف. آنکھیں غمزدہ ہیں, آنکھیں رو رہی ہیں. جب انسان خوش ہوتا ہے آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوتی ہے, آنکھیں ہنس رہی ہیں, آنکھ بتا رہی ہے کہ خوش ہے. جب ہم ہنستے ہیں تو اصل میں دماغ ہنستا ہے. خوش کون ہوتا ہے؟ دماغ. ظاہر کہاں سے ہوتا ہے؟ دانتوں سے. آپ اپنی بتیسی دکھانا شروع کر دیتے ہو, جیسے بہت سے لوگ دکھا رہے ہیں ماشاء اللہ. جمعے کا دن ہے, صاف کر کے آئے ہیں الحمدللہ. تو ہم کہتے کیا ہے بھائی؟ دانت ہنس رہے ہیں. تو دانت نہیں ہنس رہے ہوتے, ہنستا کون ہے بھائی؟ دماغ ہنستا ہے.
تو ایسے ہی جب بھی ہمیں کسی سے محبت ہو، کسی سے نفرت ہو، کوئی جذبات ہوں، تو جذبات پیدا دماغ میں ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ دل پہ ہوتا ہے. دل خوش ہوتا ہے، دل کی دھڑکن خوف سے بھی تیز ہوتی ہے، خوشی سے بھی تیز ہوتی ہے. خوشی والی تیزی الگ ہوتی ہے، خوف والی تیزی الگ ہوتی ہے. اس لیے شریعت نے نسبت دل کی طرف کی ہے. خوش ہونے کی نسبت، غمزدہ ہونے کی نسبت، محبت کی نسبت، نفرت کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ دل کی طرف. اور صرف شریعت نے نہیں، پوری دنیا میں دل کی طرف نسبت کی جاتی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی یہ اسلام نے کیا کہا ہے، دل چاہ رہا ہے، دل تھوڑی دماغ چاہتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو عقل پرستی کا ہیضہ ہو جاتا ہے. ایک ہوتی ہے عقل کا استعمال، ایک ہوتا ہے عقل کا استعمال کا، عقل پرستی کا بولو ہیضہ. یہ وہی لوگ ہیں کہ جب آپ آ کے کہو کہ میں 3 پلیٹیں کھا گیا بریانی کی، تو وہ کہیں گے پلیٹیں کیوں کھائی، کھانی تو بریانی چاہیے تھی آپ کو. اب اس کو کیا سمجھائے؟ کہیں گے بھائی ہم نے مجازن کہہ دیا کہ وہ پلیٹیں اصل میں وہ کھائی ہم نے کیا تھی، بریانی. کہے گا تو پھر یہ بولو نا بریانی کھائی ہے، تم تو منہ سے بولا ہے تم نے پلیٹیں کھائی ہیں. تو آپ بولو بھائی عرف میں ایسا ہی کہا جاتا ہے، کوانٹٹی بتانے کے لیے پلیٹوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے. ارے میں عرف نہیں مانتا، بے عقلی کی باتیں میں، اگر کسی زبان میں کوئی لفظ غلط استعمال ہو رہا ہے تو غلط کو ٹھیک کرو، نہ یہ کہ آپ غلط ہی کو چلتے رہو. تو پلیٹیں کوئی نہیں کھا سکتا، لہذا آئندہ بولو بریانی کھائی ہے میں نے. تو ایسے آدمی کو ہم کیا کہیں گے؟ عقل پرستی کا ہیضہ ہو گیا ہے. کوئی ذہانت نہیں ہے، یہ حماقت ہے. اٹ از کالڈ، بول تو لے یار، حماقت. تو شریعت بھی نسبت کس کی طرف کرتی ہے؟ دل کی طرف. جذبات کے اثرات دل میں ہوتے ہیں. دل مردہ ہوتا ہے، مردہ. جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو جذبات ختم، پھر چیزوں کا اثر ختم، اثرات بھی ختم ہوتا آتے ہیں. تبھی تو شریعت نے کہا ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ جوانی میں دل جوان ہوتا ہے. جوانی میں محبت بھی ٹوٹ کے ہوتی ہے، نفرت بھی ٹوٹ کے. تو یہی محبت اللہ سے بھی ٹوٹ کے ہو سکتی ہے جوانی میں. دنیا مردار کا عشق جیسے ٹوٹ کے ہوتا ہے جوانی میں، بڑھاپے میں عشق ہوتا ہے بھائی. سوچتا ہے آدمی کہ عشق کرنا مناسب رہے گا یا نہیں رہے گا. جوانی میں عشق بھی ہوتا ہے، بہادری بھی ہوتی ہے، بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے کے جذبات بھی ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کارنامے سر انجام دے یا نہ دے، لیکن جذبات بہرحال ہوتے ہیں. 4 شادیوں کے جذبے ہوتے ہیں، اس پہ عمل کر پائے نہ کر پائے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. جذبے بہرحال ہوتے ہیں. تو جوانی میں اللہ کی محبت بھی پیدا ہو سکتی ہے. یہ جتنے بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں اکثر جوانی میں انہوں نے توبہ کی ہے اور جوانی میں اللہ کو منایا انہوں نے. قرآن میں کتنے پیغمبروں کے بارے میں بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، اس طرح کے الفاظ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں قرآن میں کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے ہم نے ان کو علم اور حکمت سے نوازا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو فرمایا کہ دل اگر ٹھیک ہو تو جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں. دل کی طرف نسبت کیوں؟ کہ جذبات کا سب سے پہلا اثر کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ شریعت یہ بھی چاہتی ہے کہ کچھ جذباتی محبت بھی ہو اللہ تعالیٰ سے. دیکھو محبت کی 2 قسمیں ہیں. پہلے میں اس حدیث کو مکمل کر دوں پھر اس پر آؤں گا. محبت آپ نے مجھے یاد دلانا ہے، ٹاپک چینج نہ ہو جائے. محبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. کسی سے بھی محبت ہوتی ہے ہمیں 2 طرح کی ہوتی ہے.